جو लड़ रहा है वो कहता है खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना है और एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना है। सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है या मिलिटेंट ग्रुप्स है, वो 5-6 के करीब है। एक BLA है, यहाँ पर आम बलोच को बंदूक पकड़ाई हुई कि जाओ पंजाबी का कत्ल करो। एक BRA है जो बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, एक बलोच लिबरेशन आर्मी, तो उसके बाद BLF है, डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच उसको हेड कर रहा है, फिर UB है। ये जो माहौल बनाया गया, ये आप नहीं समझते कि इसमें इल्जाम लगता है, हमारी फौज के ऊपर भी इल्जाम लगता है, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज के ऊपर भी इल्जाम लगता है, FC के ऊपर इल्जाम लगता है, कुछ गलतियां तो इधर से हुई हैं। क्या दुनिया को ये पता है कि नवाब अकबर बुगटी ने पहला फरारी कैंप जिसमें अपने पोते ब्रामदर बुगटी को भेजा, वो 21 जून 2002 को पशेनी के मुकाम पे बनाया। धरती खून मांग रही है, या हमारा खून गिरेगा या हमारे दुश्मन का। दुश्मन कौन? पाकिस्तान की फौज। मैं आज भी बहसीयत वज़ीर आला आपको कह रहा हूँ कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। पंजाबियों को बलूचिस्तान में एग्जैक्टली कौन मार रहा है और आज तक कितने पंजाबी मारे जा चुके हैं? उन्होंने गाजर मूलियों की तरह पंजाबीज का कत्ल शुरू किया। जो कोर कमांडर बलूचिस्तान है वो ज्यादा पावरफुल है देन दी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। गवर्नेंस में अगर उनकी इंटरफेरेंस है, मुझे आज तक कोर कमांडर साहब ने बलूचिस्तान के ना एक ट्रांसफर पोस्टिंग का कहा है, ना एक डेवलपमेंट स्कीम का कहा है कि इसको लाजमी शामिल करें। ये जरूर कि उनकी तरफ से तजावीज आती हैं जब उनकी कोर्स जो है वो डीप बलूचिस्तान में कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई स्कूल बनना चाहिए, यहाँ पर कोई अस्पताल बनना चाहिए, तो दिस इज समथिंग पॉजिटिव। वहाँ पर ISI के सेक्टर कमांडर वो भी बड़े पावरफुल होते हैं। जब कोर कमांडर की इंटरफेरेंस नहीं है तो सेक्टर कमांडर की क्या इंटरफेरेंस होगी? हम सुन रहे थे कि कुछ लोग आपकी वजारत आला के पीछे हैं, कुछ अरबों रुपए लगा रहे हैं, आपको वजीर आला की हैसियत से तब्दील कर। ये हकीकत है? कुछ लोग जरूर हैं। बलूचिस्तान में करप्शन है। जी है। खुशी की बात यह है कि मारंग बलोच साहिबा के साथ जो भी हमारे रिसेंट डायलॉग हुए, उसमें उन्होंने हमारे इस पॉइंट को, जहां उनका राइट है, उन्होंने हमारे इस राइट को हमें एक्सरसाइज करने का अख्तियार दे दिया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज का टॉक शॉक वो लोग जरूर देखें जो बलूचिस्तान का मसला समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द या अस्करियत पसंद ग्रुप कौन कौन से हैं, जो जानना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है उसके एक्टर्स बैरूनी कौन कौन से हैं, अंदरूनी कौन कौन से हैं, उनको हल करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के इदारे कितने मजबूत हैं, हुकूमत सिक्योरिटी के इदारे चलाते हैं या चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान चलाते हैं, मिसिंग पर्सन का मामला क्या है, मारंग बलोच साहिबा के साथ मिसिंग पर्सन के मामले के ऊपर बलूचिस्तान हुकूमत ने क्या इंगेजमेंट की है और उसके नताइज। सबसे अहम यह कि मिसिंग पर्सन को के मसले को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब सरफराज बुगटी साहब। एक तो सरफराज जी आपका बहुत शुक्रिया, अभी थोड़ी देर पहले हमारी मुलाकात हुई और मैंने आपसे दरख्वास्त की बगैर किसी तैयारी के, आप भी आ गए और मैं भी आ गए। तो मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू से मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूं, मुझे पता चले और हमारे नाज़रीन को पता चले, और कुछ हम चाहेंगे कि शायद हम भी कोई ऐसे सवाल उठाएं जो शायद आप भी उनसे कोई लीड लें और बेहतरी हो सके। थैंक यू सो मच एजाज, इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेयर बीइंग हियर, और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आपके साथ प्रोग्राम होता है या आपके साथ जो आउट ऑफ दिस बॉक्स जो गपशप होती है। इट इज़ ऑलवेज प्लेयर और मुझे बड़ा लर्न करने का मौका मिलता है आपके साथ। सेम हियर। सरफराज भाई ये बताइए कि आप बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं और बलूचिस्तान का जब सबसे बड़ा मसला हम देखते हैं वो है अमन आमा का। अमन आमा का जब हम नाम लेते हैं तो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ तरीक़ें चल रही हैं जिन्हें बैरूनी दुनिया कह रही है कि ये अलहदगी की तरीक़े हैं, जबकि सरकार का मौक़िफ़ है कि नहीं ये इंसर्जेंसी है। तो थोड़ा सा वजाहत करेंगे कि ये एक्चुअली क्या है, क्योंकि लड़ रहे हैं आप। देखें, जो लड़ रहा है वो तो बड़ा वाज़ेह है कि पूरा पाकिस्तान कंफ्यूज्ड है कि ये शायद इसलिए लड़ाई है कि वहाँ पर सड़क नहीं है, वहाँ पर स्कूल नहीं है या रोड्स नहीं है, या मैं इसको हमेशा से कहता हूँ कि एक अनपैरेलल डेवलपमेंट है जो कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। जो कराची में डेवलपमेंट है वो सखर में नहीं है, जो इस्लामाबाद में वो बाराकऊ में नहीं है, सो एंड सो ऑन। तो ये अनपैरेलल डेवलपमेंट जो है ये इसको हम लेके बैठ गए हैं कि डिप्राइव्ड है, एजुकेशन नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। दिस इज़ द रीज़न के लोग लड़ रहे हैं। जबकि जो लड़ रहा है वो कहता है कि मैंने खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना है और एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना है जिसमें कुछ हिस्सा ईरान का भी और कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान का भी शामिल करके मैं एक और नेशन स्टेट, बलोच नेशन स्टेट क्रेव करना चाहता हूँ और पाकिस्तान में वायलेंस के ज़रिए करना चाहता हूँ। तो अब
اس ڈبیٹ کو ظاہر ہے کہ جب ہم سیپریٹسٹ موومنٹ کہیں گے تو بڑی موومنٹ ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں لو انٹینسٹی کانفلکٹ کہہ دیں، اس کو انسرجنسی کہہ دیں۔ بنیادی طور پہ تو انسرجنسی یہ ہوتی ہے کہ جیسے کے پی کی مثال لے لیں، یا جس پر پوری پاکستانی قوم متفق ہے کہ یہ دہشت گردی ہے۔ ہمارے کیس میں تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وائلنس کو تو ابھی تک ٹیررسٹ ٹریٹ ہی نہیں کیا جا رہا، اس وائلنس کو تو بیڈ وائلنس کہا ہی نہیں جا رہا۔ گڈ وائلنس اور بیڈ وائلنس کے چکر میں ہم ابھی فی الحال تو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں کنفیوزڈ ہے، قوم کنفیوزڈ ہے، اور قوم کا قصور بھی نہیں ہے، بیکاز قوم کو جو سٹوری ٹیلنگ ہے، جو جینون سٹوری ہے، وہ بتانے کی کوشش بھی نہیں کی، اور دیر آر نو سٹوری ٹیلرز ادر دین 2-3 انڈیویجولز جو فنگر ٹپس پہ ہیں، جو آ کے آپ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے بلوچستان کی وہ سٹوری بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹروتھ پہ ہے اور تصویر کا دوسرا رخ ہے، پرسیپشن سے ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ اب اس مذہب کے نام پر جو وائلنس ہے وہ تو یہی ہے، اس کو آپ انسرجنسی پیورلی کہیں کہ لیجٹیمیٹ ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، یا لیجٹیمیٹ ہمارا ایک آئین ہے، قانون ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مذہب ہے، جو اس کا مذہب سے تعلق کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو درست سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نافذ العمل کر رہا ہے، جبکہ ہمارے کیس میں تو وہ پاکستان کو کیک کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ جب گریٹر بلوچستان کی آپ بات کرتے ہیں کہ گریٹر بلوچستان بنانے کی کوشش ہے، تو اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ گریٹر بلوچستان بنانے کی کوشش میں جو لوکل ایکٹرز ہیں، کیونکہ آپ انٹرنیشنل ایکٹرز کا نام لیتے ہیں، میں نے اکثر آپ کو سنا کہ آپ انڈیا کا نام لیتے ہیں، پھر افغانستان کا بھی کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا ہے، ایران میں بھی کچھ ایلیمنٹ ہیں، ان کے اوپر بھی بعد میں آئیں گے، لیکن لوکل ایلیمنٹس میں جو آپ کی حکومت کو جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں، وڈ یو مائنڈ شیئرنگ دوز؟ دیکھیے، حکومت کے لیے یا ریاست کے لیے شاید بڑا چیلنج نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کا چیلنج ضرور ہے، ٹو بی آنیسٹ۔ جب ہم اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دس از اے چیلنج، بیکاز لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے، سیپریٹسٹ گروپس ہیں یا ملیٹنٹ گروپس ہیں، وہ 5-6 کے قریب ہیں، اس میں بنیادی طور پہ بیکاز آپ کا پروگرام بہت کم ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اس میں ہم ایک سیریز کریں تو سیریز بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بی ایل اے ہے جس کو بی ایل اے ہیربیار گروپ کہتے ہیں، وہ ہیربیار مری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، نواب خیر بخش مری کے بیٹے ہیں، وہ خود لنڈن میں ہیں اور یورپ میں ہیں اور لگژریس لائف گزار رہے ہیں، لیکن یہاں پر عام بلوچ کو بندوق پکڑائی ہوئی ہے کہ جاؤ پنجابی کا قتل کرو، ٹیچرز کا قتل کرو، ڈاکٹرز کا قتل کرو، سیکورٹی فورسز کا قتل کرو، نیشنل ایسٹس کا، اور بلوچ خود کا بھی قتل و غارت کرو۔ دوسرے نمبر پہ ایک بی آر اے ہے جو بلوچ ریپبلکن آرمی ہے، جو نواب اکبر بگٹی صاحب کے پوتے ابراہیم دغ بگٹی جو یورپ میں ہیں اور وہ چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہے بلوچ لبریشن آرمی، اچھو گروپ تھا، اب اس کو مجید بریگیڈ کا نام دیا گیا ہے۔ مجید بریگیڈ کون تھا؟ مجید لانگو کے نام پر ہے، 2 مجید لانگو تاریخ میں گزرے ہیں، وہ ڈیٹیل میں نے آپ سے کہا کہ کسی دن کوئٹہ میں بیٹھ کے سیریز کریں گے۔ سو اس کے بعد بی ایل ایف ہے، ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اس کو ہیڈ کر رہا ہے، پھر یو بی ہے، اس کو ہیربیار مری کے چھوٹے بھائی اور نواب خیر بخش مری کے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، زامران مری، وہ بھی یورپ میں ہیں۔ اس کے بعد ایک جو ہے وہ لشکر بلوچستان ہے، اس کو جاوید مینگل صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، جو سردار اختر جان مینگل کے بھائی ہیں۔ سو یہ چند ایک گروپس ہیں جو مل کے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ را فنڈڈ لشکر ہے، اور یہ را فنڈڈ لشکر بندوق کے زور پہ بلوچستان میں وائلنس کرتے ہیں، اور وائلنس کے زور پہ اپنی ڈیٹرنس بناتے ہیں، اور اس ڈیٹرنس سے ان کا الٹیمیٹ گول وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، جو کہ کبھی میں سمجھتا ہوں کہ ملیٹریلی یا کسی بھی صورت میں پاکستان کی اتنی منظم فوج کے ہوتے ہوئے، پاکستان کے آئین کے ہوتے ہوئے، میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ جب را فنڈڈ آپ بات کرتے ہیں تو ہندوستان کا ظاہر بارڈر تو نہیں لگتا، ایران کا بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے اور افغانستان کا لگتا ہے، تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ یہ واقعی را فنڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ ہماری ایک روایت بھی تو ہے کہ ہم جب خود ریزالو نہیں کر لیتے تو الزام لگا دیتے ہیں دوسروں کو، اور ادھر بھی یہی حال ہے، وہ بھی جب خود ریزالو نہیں کر پاتے تو ہمارے پہ الزام لگتا ہے۔ دیکھیے، بات اتنی ہے، آج کل کی دنیا میں جب پراکسی لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں بارڈر کا ملنا ضروری نہیں ہے۔ اب وہ ٹائم چلا گیا ہے کہ بارڈرز ملیں تو وہاں سے بارڈر سے کوئی جاتا تھا، آتا تھا، آر یا پار۔ اب تو ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب پیسے ٹرانسفر کرنا آسان ہو گئے ہیں،
اور پھر افغانستان جیسا ایک انسٹیبل ملک آپ کے ساتھ ہو جہاں پر اسٹیبلٹی بہت ڈکیٹ سے وہاں پر نہیں ہے، ایسے میں میرا خیال ہے کہ بارڈر کا ملنا ضروری نہیں. جہاں تک ایویڈنسز کی بات ہے، دو قسم کے ایویڈنس ہوتے ہیں. ایک سالڈ ایویڈنسز ہیں جو ریاست کے پاس ہیں، حکومت کے پاس ہیں. ہمارے ایکس پرائم منسٹر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے شرم الشیخ میں وہ ڈوزیئر جو ہے وہ دیا تھا، تو سالڈ ایویڈنسز بھی ریاست کے پاس ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنسز جتنے بھی ہیں وہ تو ٹاک آف دا ٹاؤن ہیں. وہ سرکمسٹانشل ایویڈنسز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نظر بیمار ہوئے تو ان کا علاج کدھر ہوا، برہمدر بگٹی صاحب کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی وہ کہاں پر ہوئی، سو اینڈ سو آن. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن سرفراز صاحب یہ تو دیکھیے کہ جو لوکل انسرجنسی ہوتی ہے، لو انٹینسٹی انسرجنسی کہیں، اس کا ماحول ہوتا ہے تو تبھی وہ ہوتی ہے نا. تو یہ جو ماحول بنایا گیا، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں جو الزام لگتا ہے، ہماری فوج کے اوپر بھی الزام لگتا ہے، ہماری انٹیلیجنس سروسز کے اوپر بھی الزام لگتا ہے، ایف سی کے اوپر الزام لگتا ہے، تو کچھ غلطیاں تو ادھر سے ہوئی ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آپ، کیونکہ آپ جیسا آدمی جس نے ملیٹنٹس پہ اور انسرجنسیز پہ بڑی آپ کی ریسرچ ہے، اور ہم جو تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ جیسے سیکھتے ہیں. آنیسٹلی جب میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو دس از اے کمپلیمنٹ کہ میں لرن کرتا ہوں کہ جس طرح لرننگ تو ہمیشہ ہم بھی سیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک فیجلٹیز بلوچستان کی تو ہیں، بگننگ سے ہیں، اور یہ جو انپیرلل ڈیولپمنٹ ہے یہ کولونیل ٹائم سے لے کر آج تک یہ ایک ان تمام ممالک کا ایشو رہا ہے کہ جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں، تو پاکستان بھی اس سے گزر رہا ہے. تو وہ جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ انوائرمنٹ کمپلیمنٹ کرتا ہے انسرجنٹس کو. اور پھر جو ہماری بیڈ گورننس کی پریکٹسز ہیں وہ بیڈ گورننس بھی کمپلیمنٹ کرتا ہے انسرجنٹس کو. اب بیڈ گورننس ہم سے کسی لاہور کے پنجابی نے یا کسی آرمی کے جنرل نے تو نہیں کرائی، وہ تو سارے ہم لوگ خود ہیں. میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھ سے پہلے کئی لوگ آئے ہیں، سب نے اپنی اس کے اوپر بھی بیڈ گورننس کے اوپر بھی آئیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ 2006 سے 26 اگست 2006 سے جب اکبر بگٹی صاحب کی وفات ہوئی، یہ جو لوگوں کی مزاحمت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ ہے. 26 اگست 2006 سے لے کر آج تک اگر کلیکٹ کریں، ریکلیکٹ کریں، تو کائنیٹک اپروچ یعنی کہ مارا ماری کی اپروچ ریاست نے زیادہ اپنائی. مسنگ پرسن کا معاملہ ہوا. نان کائنیٹک ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. ناراض نہ ہوں، آپ کی مس انفارمیشن ضرور پلیز کریکٹ کریں. دیکھیں آپ، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ سٹوری ٹیلنگ ہوئی نہیں. ٹھیک. اب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی جو ہلاکت ہے وہ 26 اگست 2006 کو ہوئی. کیا دنیا کو یہ پتہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی نے پہلا فراری کیمپ جس میں اپنے پوتے برہمدر بگٹی کو بھیجا وہ 21 جون 2002 کو پشینی کے مقام پہ بنایا؟ کیا ضرورت تھی مسکرینٹس کیمپ بنانے کی؟ اس وقت کیا پاکستان میں کوئی بلوچستان میں ملٹری آپریشن ہو؟ سن لیں پلیز لیٹ می کمپلیٹ. کیا اس وقت آپریشن ہو رہا تھا؟ آپریشن نہیں ہو رہا تھا. تو ریاست کے خلاف جنگ پہلے شروع کی گئی ہے، اور یہ کہنا یہ ہوا یہ تھا کہ 26 اگست کے بعد جب 2008 کا الیکشن ہوتا ہے تو پورے بلوچستان کا وہ سب سے پیسفل الیکشن ہے. ہوا کیا کہ 2008 کے بعد جب آغاز حقوق بلوچستان شروع ہوا، جس میں ہماری صدر زرداری صاحب کے بڑا ان کی نیت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا کہ بلوچستان ان کے دل کے بڑا قریب تھا. اس آغاز حقوق بلوچستان کے تحت ڈاکٹر اعلیٰ نظر کو چھوڑا گیا. تمام فوجیں جو تھی یا فوج جو تھی یا ایف سی جو تھی وہ واپس قلعوں میں چلی گئی. تب یہ خیال آیا کہ نواب اکبر بگٹی کے قتل کا بدلہ پنجابی نائی دھوبیوں سے لینا ہے، پنجابی ٹیچر سے لینا ہے. اور انہوں نے کوئٹہ میں 2009 میں 2008 میں کلنگ شروع کی مجید لانگو نے، اور ان لوگوں نے 210 پنجابی مجید لانگو نے مارے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لڑائی، اب یہ تو ایویڈنس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماما قدیر کے جو فرزند ہیں وہ، اور ایک دوسرا ایک تھا ذاکر مجید صاحب، ان کی ایک تقریر ہے یوٹیوب پہ جس میں وہ براوی میں تقریر کر رہے ہیں. 2002 کی تقریر ہے، کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، اور وہ اس تقریر میں کہتے ہیں کہ دھرتی خون مانگ رہی ہے، یا ہمارا خون گرے گا یا ہمارے دشمن کا. دشمن کون؟ پاکستان کی فوج. اور پھر وہ آگے کیا کہتے ہیں کہ یہ لڑائی ریاست نے شروع نہیں کی، یہ لڑائی ہم نے شروع کی ہے. تو دیٹ مینس کہ پاکستان کے خلاف یہ لڑائی
اب اس کی ہسٹری میں اگر آپ جائیں تو میں آپ کو اس کے ہسٹوریکل فیکٹس بتا سکتا ہوں کہ یہ 2000 میں کس طرح جسٹس نواز مری کا قتل ہوا، اور پھر تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ سیریز کی جا سکتی ہے، لیکن ہم کیونکہ مختصر پروگرام ہے تو ریاست نے شروع نہیں کیا، بلوچ ملیٹنٹس نے پہلے شروع کیا ہے، اور یہ 26 اگست کے بعد شروع نہیں ہوا، 26 اگست سے پہلے انسیڈنٹس ہوئے۔ یہ تو تیسرا چوتھا دور ہے نا، میں اس پر بھی ماضی کے ہسٹری میں نہیں جاتا، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے یہ تو 2000 اگر اس کی بات کریں تو یہ 2000 میں اس وقت شروع ہوا جب جسٹس نواز مری کا قتل ہوا، نواب خیر بخش مری گرفتار ہوئے تو بلوچ ناراض ہو گیا، اور یہ گرفتاری جو ہے کسی کا بھی اللہ نہ کرے کل ہم میں سے کوئی قتل ہو جائے تو پہلا لیجٹیمیٹ رائٹ اس کی فیملی کا ہے کہ وہ اعزاز سید کو نومینیٹ کرے، وہ کسی اور کو کرے، تو انہوں نے نومینیٹ کیا، سینیٹر محمد خان مری نے، ان کے بھائی تھے، انہوں نے خیر بخش مری اور ان کے بیٹوں کو نومینیٹ کیا، نواب خیر بخش مری گرفتار ہوئے، ان کے بیٹے بھاگ گئے، اور وہاں سے بلوچ ناراض ہوا اور اس نے راکٹ مارنا شروع کر دیے کوئٹہ کینٹ میں، تو یہ 2000 میں شروع ہوا، یہ 2006 میں شروع ہوا۔ نہیں لیکن 2006 میں نواب اکبر بگٹی ظاہر ایک بڑے پولیٹیکل فگر تھے نا، ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے بڑے ہونے سے تو اختلاف کوئی نہیں ہے۔ اس فوجی آپریشن نے ایک ملیٹنٹس کو یا عسکریت پسندوں کو ایک جواز دیا، ایک بڑا جسے کہتے ہیں بڑی شہادت دے دی، بڑی لاش دے دی، تو اس کی ایک پولیٹیکل ریزن بن گئی، میں ایک انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پھر وہ ایک پولیٹیکل بنا۔ لیکن اینی ہاؤ مجھے یہ بتائے کہ یہ کائناٹک اپروچ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف سی وہاں پر موجود ہے، ہماری انٹیلیجنس سروسز وہاں پر موجود ہیں، ان لوگوں کو مارنے کی کوشش، ٹارگٹ کلنگ کی واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں، مسنگ پرسن کے واقعات بھی نان کائنیٹک اپروچ کیا ہے؟ کیا ہم بات چیت نہیں کر سکتے؟ ماضی میں بھی کوششیں ہوئیں، وہ ناصر جنجوعہ صاحب وہ بڑی کوششیں کرتے رہے، گو کہ وہ چیف منسٹر تو نہیں تھے، کور کمانڈر تھے، تو کوئی نان کائنیٹک اپروچ کامیاب نہیں ہو سکتی؟ میرا خیال ہے بلوچستان میں ابھی تک ہم نان کائنیٹک ہی چل رہے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں، بیکاز دیکھیں آپ سوات میں ریاست کو لوگ چیلنج کرتے ہیں، ریاست کے خلاف وائلنٹ ہوتے ہیں، آپ پورے سوات کو خالی کرتے ہیں اور ایک آپریشن کرتے ہیں۔ کیا بلوچستان میں ابھی تک کوئی اس طرح کا آپریشن ہوا ہے؟ آنسر از نو، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہاں پر ہمیں سمارٹ کائنیٹک کے ذریعے یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریاست کے نان کائنیٹک جو اپروچز ہیں یا ڈائلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں، آج بھی کوئی کانفلکٹ دنیا میں کوئی کانفلکٹ، اور ہمارا خاص طور پہ اگر ڈائلاگ سے ریزالو ہوتا ہے، اس سے خوبصورت یا اس سے فابیہ اور بات ہی کیا ہے؟ برہمداغ بگٹی ہو گئے اور دوسرے خان آف کلا، تو وہ تو راضی تھے بات کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو پورا کانٹیکسٹ بتاتا ہوں۔ اگر بیچ میں انٹرپٹ ہوتا رہوں گا تو میرا بھی فوکس ہٹ جائے گا اور آڈینس بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ریاست نے پہلی دفعہ ریکنسائل کب کیا؟ نواب اکبر خان بگٹی صاحب اپنے چچا کے قتل کے کیس میں سزائے موت ہوئی ان کو، سیشن کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، ریاست نے ریکنسائل کیا، ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نواب خیر بخش مری حیدرآباد سازش کیس سے ان کو چھوڑا گیا اور وہ وہاں سے افغانستان چلے گئے، اور پھر افغانستان سے ان کو لایا گیا، پہلی دفعہ ریکنسائل کیا، چھوڑا گیا، پھر لایا گیا ان کو واپس، اور ہمارے C-130 گئے، ان کو لے کر آئے، ان کو لے کر آ کے جب کوئٹہ میں پہلے دن وہ آئے، انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا اور حق توار کے نام سے ایک تحریک چلانا شروع کر دی۔ خود وسعت اللہ خان کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کام کو جاری رکھا، ریکنسیلیشن ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے بالاج مری مرحوم کو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ریکنسائل کر کے لندن سے واپس لے کر آئے، ان کو یہاں پر MPA بنایا، اور MPA بننے کے بعد وہ اوتھ پہ جو انہوں نے کیا وہ آپ کے نالج میں واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں ہم نے ڈاکٹر اللہ نظر کو چھوڑ دیا۔ لک ہاؤ دے ریسپونڈڈ، جب آپ نے ریکنسائل کیا انہوں نے آپ کے ساتھ جو ریسپانس رکھا ہے تو ریاست اس ریسپانس کو دیکھے، اور پھر ریجن میں جتنی انسرجنسیز ہیں، ریجن میں جتنی وہ ہو رہی ہیں، آیا وہاں پر کیا ماڈل اپنایا گیا ہے؟ میں آج بھی بحیثیت وزیر اعلیٰ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، جو بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے وہ واپس آ جائیں۔ نہیں آپ برہمداغ سے بات کریں گے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں سب سے بات کریں گے۔ میں برہمداغ کا اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا ایک فیملی ایک دیکھیں ہماری اگر کوئی پرسنل نیمیٹی ہے اس کا سٹیٹ سے تو لینا دینا نہیں ہے، دو کے ریزن سٹیٹ تھی کہ وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نہیں لیکن اگر برہمداغ یہ کہتے ہیں کہ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں جی، وہ لڑائی کی بنیاد یہ تھی کہ ریاست ہی تھی، لیکن ہم ریاست کی خاطر اپنی لڑائی کو بھولنا چاہتے ہیں، ہم اپنی لڑائی کو خود لڑ لیں گے، ہم ہی نہیں چاہتے ہیں کہ ریاست ہماری لڑائی لڑے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ لڑائی کی بنیادی وجہ ریاست ہی تھی۔
کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہو گئے, وہ ریاست کو توڑنا چاہتے تھے اور اس میں انہوں نے وائلنس کا راستہ اختیار کیا اور ہمارے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا, جو آج تک جاری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست کی اگر مضبوطی ہوتی ہے ریکنسیلیشن سے تو ہو جائے, بھلا ہو جائے, لیکن واٹ آر دیئر ڈیمانڈ. جو ڈاکٹر مالک اور آپ جنجوعہ صاحب کی بات کریں, جنجوعہ صاحب کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ڈاکٹر مالک بلوچ نے یہ ضرور شروع کیا تھا, اور جب شروع کیا تھا تو انہوں نے کسی سے کوئی یعنی کنسلٹ نہیں کیا تھا. میں ان کا ہوم منسٹر تھا, مجھ سے نہیں کنسلٹ کیا تھا. ان کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ کیا وہ الیگزینڈر دا گریٹ بن کے واپس آنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ لائسنس ٹو کل مانگنا چاہتے ہیں بلوچستان میں؟ تو کیا آپ اس پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں کہ آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ اینی ہاؤ یہ چھوٹی چیز ہے. بڑی چیز یہ ہے کہ ڈائلاگ سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو بالکل ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہوتا تو کیا ان کو اجازت دے دیں کہ وہ پنجابیوں کو بسوں سے اتار کے مار دیں؟ کیا وہ ان کو اجازت دے دیں کہ وہ بلوچوں کو جو ہے وہ مخبر بنا کے روزانہ کی بنیاد پہ مارے؟ آج بھی ایک مری کو بولان کے علاقے میں مارا گیا اور ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ یہ مخبر ہے. کون سی مخبری ہے؟ اس کے بعد ہم نے سیکورٹی فورسز کو روزانہ کی بنیاد پہ مارے, ہم سوسائٹلز کریں. کیا اس کی اجازت دے دیں؟ اگر پنجاب میں عورتوں کی بالیاں چھینی گئی تھیں تو آپ کی پولیس نے ان ڈاکوؤں کے ساتھ کیا اشر کیا تھا؟ ادھر وہ ہمیں مار بھی رہے ہیں, پاکستان کو توڑنے کی بات بھی کر رہے ہیں, اور ہماری اپروچ یہ ہے یہاں پہ بیٹھ کے کہ جی یہ ریکنسیلر 100 بسم اللہ 100 دفعہ کریں. میں چاہتا ہوں کہ ریکنسیلر, میں سب سے بڑا بینیفیشری ہوں گا پیس کا, بیکاز میں آج بھی تھریٹن فیل کرتا ہوں. آئی ہیو لاسٹ 370 انڈیویجولس, دوز ہو آر مائی کمپینینز. So my children are under threat, my brothers are under threat. I want کہ یہ پیس ہو, لیکن اگر پیس نہ ہو تو کیا ایز حکومت کانسٹیٹیوشن مجھے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتی ہے یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتی ہے؟ اچھا یہ بتائیے, چونکہ پنجاب میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں بلوچستان کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کم ہے. ہم یہاں پر جب بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں اور ہم پڑھتے ہیں کہ اتنے پنجابی, 10 پنجابی مار دیے گئے, 5 پنجابی, یہ پنجابی جو ہے یہ 2006 آنورڈ زیادہ مارنا شروع ہوئے بلوچستان میں. نکالتے ہیں آئیڈینٹی کارڈ دیکھتے ہیں اور مار دیتے ہیں. پنجابیوں کو بلوچستان میں ایگزیکٹلی کون مار رہا ہے اور آج تک کتنے پنجابی مارے جا چکے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ 2006 میں نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں 2009 میں مشہور زمانہ جنرل کیانی صاحب کا خط کیا تھا کہ آج سے فوج کچھ نہیں کرے گی, یہ نہیں کرے گی, ہم نے گورننس کا وہ ماڈل جس پہ سویلین سپرمیسی اور یہ ساری چیزیں, اور انہوں نے گاجر مولیوں کی طرح پنجابیز کا قتل شروع کیا. مجید لانگو نے خود اپنی ڈائری میں لکھا کہ اس نے 210 پنجابی مارے, انکلوڈنگ سیٹنگ کیبنٹ ایجوکیشن منسٹر شفیق احمد خان, جن کا تعلق میری جماعت سے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا, اور اس طرح رازق بگٹی صاحب, اور پھر فوجی, اور یہ سارے 2008-9 آنورڈ یہ کلنگز شروع ہوئیں. اس سے پہلے پنجابی کی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی تھی. تو ابھی تک کتنے پنجابی مارے جا چکے؟ تقریباً سویلین سائڈ پہ مور دین 5000 جو ہیں وہ لوگ مارے جا چکے ہیں. اس میں پنجابی, ڈاکٹرز, ٹیچرز. اور کون سی جماعتیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ملوث ہیں؟ یہ جتنی میں نے آپ کو سیپریٹسٹ جماعتیں بتائی ہیں یہ سب ٹارگٹ کرتی ہیں؟ یہ سب ٹارگٹ کرتی ہے. خاص طور پہ BLA مجید بریگیڈ نے ریسنٹ جتنی ہسٹریز میں ریسنٹلی جو ہوئے ہیں, جو نوشکی کا واقعہ ہوا ہے, ابھی اس وقت جب میں اور آپ بات کریں, شابان سے کوئٹہ سے کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارا ایک پکنک پوائنٹ ہے, وہاں سے 10 لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا ہے, 3 چھوڑ دیے اور 7 کو آج بھی رکھا ہوا ہے. تو اور ان کا ایک ریلوے میں ملازم ہے, ایک کی ایزی پیسے کی دکان ہے, ایک جو ہے وہ چھوٹا سا کولر کی اس کی دکان ہے. سو یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے مزدوری محنت کرنے والے لوگ ہیں, اور صدیوں سے ہمارے دیکھیں بلوچ روایات کیا کہتی, کیا بلوچ روایات نہیں کہتی مہمانوں کا خیال رکھیں؟ یہ ملتان سے جو لوگ آئے ہیں وہ ہمارے مہمان نہیں, یہ جو فیصل آباد سے ٹریول کر کے جا رہے تھے ایران کی طرف, کیا یہ ہمارے مہمان نہیں؟ کیا ہماری روایات ہمیں اجازت دیتی ہے کہ آپ معصوم لوگوں کو شناختی کارڈ اتار کے مارنا شروع کر دیں؟ سو وہاں پر ریٹ آف دا اسٹیٹ کی میں بات کرتا ہوں. اگر یہ ڈائلاگ سے ہو جائے, سر آنکھوں پر ہے, لیکن آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اچھا, یہ زیادہ تر آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر ان پنجابیوں کو مارا جاتا ہے جو پاکستان سے ایران کی سرحد پر جا رہے ہوتے ہیں. یہ سیکٹیرین معاملہ تو نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں, کوئی سیکٹیرین معاملہ نہیں ہے. پیورلی یہ ٹیررزم ہے. ایون سیکٹیرین بھی بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جو ہزارہ کی کلنگز ہوئی, میں اس کو کبھی سیکٹیرین نہیں سمجھتا, بیکاز سیکٹیرین تو تب ہوتا کہ شیعہ سنی کو مارا ہوتا, سنی شیعہ کو مارا ہوتا. یہ تو لشکر جنگوی والے جنگ میں شیعہ مسلمان ہیں, کوئٹہ میں جا کے اللہ نہ کرے کافر ہو جاتا ہے. سو کوئٹہ کی خبر بڑی ہے, تو وہ بھی پیورلی ٹیررزم ہے. دیر از نو سیکٹیرین وائلنس, بیکاز بلوچستان میں ہمارے ہاں جو ہامنی ہے
وہ انٹرفیتھ ہارمنی، وہ انٹرسیکٹ ہارمنی سب سے زیادہ بلوچستان میں پائی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ٹی ٹی پی، القاعدہ وہ وہاں پر موجود ہے، کیا وہ بھی تھریٹ ہیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو؟ ٹی ٹی پی تو بالکل موجود ہے. ٹی ٹی پی کی تشکیلوں میں ابھی ہمارے سیکورٹی فورسز نے جوب میں بہت زبردست آپریشنز کیے، اس میں کوئی 39 کے قریب ہم نے ٹی ٹی پی کے لوگ مارے ہیں. اور ٹی ٹی پی کون کون سی پاکٹس میں زیادہ ایکٹیو ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو پشتون بیلٹ ہے جوب میں بالخصوص، اور پھر یہاں پر لشکر جھنگوی، اور پھر داعش کی آرگنائزڈ پریزنس تو نہیں ہے لیکن مستونگ کے علاقوں میں کہیں کہیں کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس کو داعش قبول کرتی ہے. میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کی آرگنائزڈ پریزنس نہیں ہے لیکن اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا تو داعش زیادہ آپ کو مضبوط نظر آ رہی ہے آپ کے علاقے میں، یا القاعدہ زیادہ مضبوط؟ دیکھیں القاعدہ کی تو پریزنس ہے ہی نہیں. ٹھیک، القاعدہ کی پریزنس کا کسی قسم کا کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے کہ القاعدہ کی کوئی پریزنس ہے. لیکن داعش، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، اب یہ سب جب ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی نانی ایک ہے، ان کی نانی رو ہے، یہ ان سب کو اکٹھا کر رہی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اور پھر ایک ڈینجرس موو چل رہی ہے کہ یہ ان سب کو اکٹھا کر کے یہ ایک اور نئے آن سلاٹ کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا دوسری طرف آ جائیں، ایران کے کچھ ایسے گروپ ہیں جو ایران نے ایک بیان بھی دیا کہ وہ پاکستان میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنوری فروری میں رواں سال 2024 میں اٹیک ایران کی طرف سے ہوا، پھر ہم نے بھی رسپونڈ کیا. جیش العدل ہے ہمارے ہاں؟ دیکھیے یہ ایک بڑا پاکستان کے اوپر پراکسیز کے حوالے سے بڑے عرصے سے الزامات لگتے رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اگینسٹ پراکسیز جو ہیں وہ ہمارے ہمسایہ ممالک سے. اب ایران ہمارا ایک برادر اسلامی ہمسایہ ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنوری کے واقعات کے بعد اب وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹیبل ہو رہی ہیں. دونوں طرف کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم آپس میں بھائی ہیں اور ہمارے بیچ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کا فائدہ کوئی تیسرا ملک اٹھائے. یہ جو اسکیلیشن ہے یہ دونوں ممالک کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن ایران کے لیے تو بالکل ہی افورڈیبل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے اسی طرح ہیں، ایک برادر ہمسایہ ملک ہے اور ایک آرگنائزڈ اسٹیٹ ہے. ہم بھی ایک آرگنائزڈ جو ہماری ٹریڈ، میرا نہیں خیال کہ وہاں پر کوئی اس طرح کی جو ہماری ٹریڈ مارکیٹ ہے ایران کے ساتھ وہ وہاں پہ چل رہی ہے، ہماری انگیجمنٹ ہے ایران کے ساتھ. بالکل ہماری. اور یہ کتنے پوائنٹس کے اوپر ہے ابھی؟ ہمارے اس وقت تو بڑا پوائنٹ تو ایک ہے جس میں ہے، باقی چھوٹے موٹے ہمارے جو کراسنگز ہیں کچھ کے ابھی آ کے آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے ٹائم پہ اس کا افتتاح کیا تھا، وہ اب ہم ایرانین سائڈ سے ایشو ہے بیکاز پرائسز بہت زیادہ ہیں، وہ بارٹر ٹریڈ ہے، تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایرانین سائڈ پہ، ہماری فورن آفس بات چیت کر رہی ہے تو ہوپ فلی وہ بھی کھل جائیں گے. تو ایک دو اور کراسنگز جس طرح ابھی ہم افغانستان میں ایک اور نئے کراسنگ کی طرف جا رہے ہیں بادینی کی طرف قلعہ سیف اللہ میں، وہ ایک نئی اوپننگ ہوگی ٹریڈ کی. تو ہم ٹریڈ کی جو ایونیوز ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کی ایران اور افغانستان دونوں کے ساتھ ایفرٹس میں ہیں. آلدو کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا زیادہ ایشو ہے، لیکن ایک بڑا اہم معاملہ ہے وہ تاجکستان ایران پاکستان گیس پائپ لائن ٹیپی، اس کا ہے. ہماری طرف سے کوئی سیریسنس ہے؟ ہم اس گیس پائپ لائن کے اوپر کوئی کام کر رہے ہوں؟ کیونکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہ آپ کی گورنمنٹ اس میں ایک کلیدی کردار ہے اس کا. دیکھیں ہمارے پاس تو ظاہر اس پہ ہمارا رول نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، کیونکہ یہ زرداری صاحب جب تھے اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا تو میرا خیال ہے کہ اس کی اونرشپ اب پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کولیجن پارٹنر کے ساتھ لے رہی ہوگی. اور دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر یہ ہو جاتا ہے، ایون اس میں اگر انڈیا شامل نہیں بھی ہوتا ہے تو تب بھی اس کا سولوشن سوچنا چاہیے، اور یہ ایک اچھی وہ ہوگی. اب کس حد تک فیڈرل گورنمنٹ اس پہ سیریس ہے آئی کانٹ کمنٹ. ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئکلی آتے ہیں، مجھے پتہ ہے میں آپ کا کافی ٹائم لے رہا ہوں. مجھے بتائیں ڈیولپمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں اور بڑی درست بات کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو یہ جو انسرجنٹس ہیں وہ ان کو ایک بریدنگ سپیس ملتی ہے اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ بکتا ہے. بلکہ فرینکلی میری تو خواہش ہوگی کہ جن کو انسرجنٹس آپ کہہ رہے ہیں میں ان سے بھی بات کروں، انہیں بھی بلاؤں، شاید ہماری کوئی بات چیت آگے بڑھے. میں ایک بات تو ان کی بھی آنی چاہیے، ہو سکتا ہے ان کا بھی کوئی پوائنٹ آف ویو. لیکن جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو گوادر ابھی تک ارد گرد کا علاقہ ڈیولپ نہیں ہو سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ایک تو پہلے یہ سوچ لیں کہ 210 یا 220 ارب روپے ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے، اس سے 43% پاکستان کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا، ٹو بی ویری آنیسٹ. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 210 ارب روپے ہیں، میرا جو ماننا ہے ان کی صحیح یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی رہی ہے، بہت سارے فلازز ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان ہمارے ہاں، باقی پاکستان کو شاید یہ بہت چھوٹی سی بات لگے گی لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو اپرووڈ اسکیمز ہیں
وہ اس دفعہ PSTP میں شامل کی گئی ہے 80%، اور اگلے سال انشاءاللہ ہم 100% اچیو کریں گے، سو دیٹ جولائی آنورڈ ہم ٹینڈر شروع کر دیں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جولائی میں اپروو نہیں ہوتی تھی، اگست سپٹمبر میں جا کے اپروو ہو رہی ہوتی تھی، نومبر دسمبر میں سلیک سیزن آ جاتا تھا، سرد علاقوں میں کام نہیں ہوتا تھا، اور یہ 210 ارب روپے بھی پورا نہیں لگتا تھا۔ اس کی کیپیسٹی بھی یہ تھی کہ آپ حیران ہوں گے کہ ایوریج کیپیسٹی بلوچستان میں سپینڈنگ کی سال کی 10 کروڑ ہے ایک اسکیم کی، مطلب کہ اب آپ اندازہ لگیں کہ مجھے بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے 100% انہانس کرنا ہے۔ ہم یہ 220 ارب روپے سال کے اینڈ میں جب میں اور آپ بیٹھیں گے نیکسٹ جون میں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایٹ لیسٹ 90% گراؤنڈ پہ لگا چکے ہوں، سو دیٹ یہ جو فائدہ ہے عام بلوچستانی کو وہ اس تک پہنچے۔ لیکن یہ دیکھیے سرفراز، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، اینڈ آئی ریسپیکٹ کہ جو آپ کی جو توجہ ہے وہ اس کے اوپر ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیرہ بگٹی جو آپ کا اپنا علاقہ ہے، اس کو ڈائریکٹ کوئی روڈ نہیں جا رہی، مطلب اس کو ڈیرہ بگٹی پہنچنے کے لیے بھی پنجاب سے یا دوسری جگہوں سے ہو کے جانا پڑ رہا ہے۔ میرے گاؤں میں وہ مسئلہ ہے، ہماری کیونکہ نواب صاحب سے انیمیٹی تھی، آج تک وہ سڑک نہیں بن سکی، اس وقت بھی وہاں پر مسکرینٹ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، تو وی آر ناٹ ڈائریکٹلی لنک ٹو ڈیرہ بگٹی اور ہیڈ کوارٹر بیکاز آف لا اینڈ آرڈر سچویشن، وہاں پہ سڑک نہیں بن سکتی ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اب جو باقی ڈیرہ بگٹی ہے، کشمور سوئی روڈ ابھی فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے کرایا ہے، جو رکھنی سے بیکٹ سڑک ہے، جو 7 بلین پلس کا پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے، 35% کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سو ایسا نہیں ہے کہ جو بلیک سی پکچر پیش کی جاتی ہے ویسا بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انڈر ڈیولپڈ رہے ہیں، ہم انڈر ڈیولپ ہیں، اور ہمارے گورننس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا اعزاز بھائی، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، ہمارے پور گورننس کی وجہ سے جو ہماری یوتھ ہے اس کو وہ ڈس انگیج ہو گئی ہے اسٹیٹ سے، وچ از ویری ڈینجرس۔ اس کو گورنمنٹ سے ڈس انگیج ہونا از ناٹ اے میٹر، مجھ سے ڈس انگیج ہو، ایک گورنمنٹ آئے گی ان کو انگیج کرے گی، وہ بڑا چیلنج ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اس کو ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے، جب نوکریاں ہم بیچ رہے ہوں گے، جب PSTP ہم اس طریقے سے بنائیں گے کہ اس پہ PhD کی جا سکتی ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک سائنس ہے، اس کو بغیر سائنس کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اعزاز کہے گا ادھر سڑک بنا دو، ادھر بجلی پہنچا دو، ادھر گاؤں میں بنا دو، اس کے پیچھے کوئی برین چائلڈ ہونا چاہیے، کوئی تھاٹ پروسیس سے گزرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے تاکہ ہم ایک ایسا میکنزم لے کر آئیں کہ جو عام بلوچستانی کو اس کا ثمر پہنچے، اور وہ جو بلوچستان کی یوتھ ہے اس کو ہم نے انگیج کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم یونیورسٹیز میں ان کو انگیج کر رہے ہیں، بہت بڑا اسکالرشپ پروگرام ہم لے کر آئے ہیں جس میں ہم دنیا کے 200 سے بڑی یونیورسٹیز میں PhD کرا رہے ہیں بلوچستان کے بچوں کو۔ بلوچستان کے ہر ضلع کے جو ٹاپ 10 بچے ہیں جنہوں نے بلوچستان بورڈ میں ٹاپ کیا ہے وہ ہائی سکولز کے بچے ہیں، ہم ان کو اسکالرشپس دے رہے ہیں نیکسٹ 16 ایئرز۔ سویلین شہدا، کراس جینڈرز، منورٹیز، یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ ہم اس یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں، ہم ان کو اسکالرشپ پروگرامز دے رہے ہیں سو دیٹ وہ اپنی ایجوکیشن حاصل کریں اور مفید شہری بن کے رہیں۔ تو یہ وہ پازیٹیو کام ہے کہ میں سمجھتا ہوں۔ اور یوتھ پالیسی، دیر واز نو یوتھ پالیسی ان بلوچستان، فرسٹ ٹائم ہم نے یوتھ پالیسی ابھی اپروو کر لی ہے، وہ اس PSTP میں ہم یوتھ پالیسی کے لیے ہم نے اسکیمز رکھی ہیں تاکہ ہم ایک پالیسی کے تحت یوتھ کو انگیج کریں، اور وہ یوتھ جو ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے اسٹیٹ سے اور حکومت سے، اس کو دوبارہ اسٹیٹ کے ساتھ۔ میں آخری حصے کی طرف چلتا ہوں، اور لائٹ سی باتیں گو کہ مجھے پہلے کرنی چاہیے، سیریس باتیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ چیف منسٹر بلوچستان کے طور پہ آپ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں؟ یہ ہمارے ہاں ادھر پنجاب میں یا مرکز میں ایک بڑا امپریشن بنا ہوا ہے کہ جو کور کمانڈر بلوچستان ہے وہ زیادہ پاورفل ہیں دین دی چیف منسٹر بلوچستان، یا IGFC زیادہ، کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیے، ایک تو جتنے پرسیپشنز آپ کے پاس ادھر ہیں نا بلوچستان کے حوالے سے، سب فالس ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ پوچھ رہا ہوں آپ چیف منسٹر سے آپ انسرجنسی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو نہیں سمجھ، آپ سے مراد اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ، چاہے وہ کوئی بھی ہے، آپ اس لڑائی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بالکل پرسیپشن ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی فوج وہاں پر بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جب سیکیورٹی پیراڈائم اور ڈیولپمنٹ پیراڈائم نے پیرل چلنا ہے، بیکاز اگر دونوں میں سے ایک بھی پیرل نہیں چلے گا تو ریزلٹس نہیں آئیں گے، ایسے میں ان کا جو سپورٹیو رول ہے، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ فار لاسٹ 6, 7, 8 months مجھے آج تک کور کمانڈر صاحب نے بلوچستان کے نہ ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کا کہا ہے۔ گورننس میں اگر ان کی انٹرفیئرنس ہے
نہ ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کا کہا ہے، نہ ایک ڈیولپمنٹ اسکیم کا کہا ہے کہ اس کو لازمی شامل کریں. یہ ضرور کہ ان کی طرف سے تجاویز آتی ہیں جب ان کی کورس جو ہیں وہ ڈیپ بلوچستان میں ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی اسکول بننا چاہیے، یہاں پر کوئی ہسپتال بننا چاہیے، تو دس از سم تھنگ پازیٹیو. یو آر دی باس آف دا بلوچستان. 101% آئی ایم دا باس. کوئی کامیابی ہے وہ بھی میرے کھاتے میں لکھیں، کوئی ناکامی ہے میں اس کو بھی آن کرنے کے لیے تیار ہوں. آئی جی ایف سی کا تو بالکل کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ وہاں پر آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر وہ بھی بڑے پاورفل ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب کور کمانڈر کی انٹرفیرنس نہیں ہے تو سیکٹر کمانڈر کی کیا انٹرفیرنس ہوگی. یہ ضرور ہے کہ ہم بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں نے آپ سے کہا کہ ہم سیریس، کیونکہ اس کو انسرجنسی کے ہیں، ہم اس کا ایک سامنا تو ہے، ہمیں لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن تو ہے. لا اور آرڈر کے درمیان جو ہے وہ ایک امبیلنس ہے بلوچستان میں. پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ لا کو پریویل کرنا چاہیے، اور لا واقعی لا کو پریویل کرنا. اینڈ آف دا ڈے تو لا نے پریویل کرنا ہے. آرڈر بھی تو امپورٹنٹ ہے ریاست کے لیے، کہ آرڈر کو بھی تو امپروو کرنا ہے وہاں پر. ایسے میں آئی ایس آئی مجھے سپورٹ کرے، ایسے میں اگر مجھے بلوچستان کی بہتری میں شیطان سپورٹ کرے، میں اس کو بھی ویلکم کہوں گا. اگر مجھے کوئی سپورٹ کر رہا ہے، مجھے کوئی اطلاع دے رہا ہے، میری کوئی مدد کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں آپ کے حوالے سے بڑی خبریں ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے سن رہے تھے. ہم سن رہے تھے کہ کچھ لوگ آپ کی وزارت اعلیٰ کے پیچھے ہیں اور کچھ اربوں روپے لگا رہے ہیں کہ آپ کو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے تبدیل کریں. یہ حقیقت ہے؟ یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں مختلف مارکیٹ میں خبریں چلتی رہتی ہیں. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں بڑا کانفیڈنٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، زرداری صاحب ہوں، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہوں، فل کانفیڈنس ان کا انجوائے کر رہا ہوں. ان کا مجھ پر فل کانفیڈنس ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ حوصلہ اور ہمت دی ہے کہ میں ہمت کے ساتھ بلوچستان کی گورننس کو ٹھیک کروں، بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کر سکوں، بلوچستان کی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کوئی بہتری لا سکوں. ظاہر ہے ہم دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہا سکتے، ایٹ لیسٹ کچھ ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں. پھر جو ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، جو بڑا کولیشن پارٹنر ہے جس میں پی ایم ایل این ہے، میں میاں نواز شریف صاحب کا، اسی طرح پرائم منسٹر کا، کہ پرائم منسٹر کی جو سپورٹ مجھے حاصل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید باقی پروونسز اس کو اس طرح انجوائے نہیں کر رہے ہیں جس طرح میں بلوچستان میں انجوائے کر رہا ہوں. کہ میں ان کو جو کہتا ہوں، جس بارے میں کہتا ہوں، وہ اس کو نہ صرف سیریس لیتے ہیں. 2 بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، 2 کے بہت چیلنجز آتے ہیں. اینڈ آف دا ٹائم ہم آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں. وزیر اعظم کا وزن جو ہے وہ ہمیشہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی طرف رہا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آپ کے اوپر کوئی سازش نہیں ہو رہی؟ آگے چلیں. کچھ لوگ ضرور ہیں کہ جو انکمفرٹیبل ہیں ہماری اس ماڈل کو جو ہم امپروو کرنے جا رہے ہیں. وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پیسے اور یہ والی چیزیں ماضی میں چلتی رہی ہیں، تو میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی سازشوں میں لگے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ 20 ارب روپے کچھ بانٹنے کی کوشش کی گئی. یہ حقیقت ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں بیکاز فگرز کوڈ کرنا تو میرا خیال ہے. ہمارے کلیگ ہیں ایک، ان کا نام ہے حامد میر. انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو کیا اور انہوں نے اس میں سوال بھی کیا غالباً آصف علی زرداری صاحب سے کہ صادق سنجرانی جو ہے وہ کوئی آپ کی وکٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ صادق صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں. میرا نہیں خیال کہ مارکیٹ میں تو ظاہر افواہیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہم سب آپس میں بھائی ہیں. اور مجھے تو دیکھیں کوئی لو لاسٹ ہے نہیں. میں اوور ایمبیشیس تو ہوں نہیں کہ میں نے یہاں رہنا ہی رہنا ہے. دس از ناٹ پرماننٹ. میرے سے پہلے والے چلے گئے، آئی ہیو ٹو گو ون ڈے. بٹ انٹل انلیس لاسٹ مومنٹ تک I'm working like for 16-17 hours a day. I start working at 8 a.m. in the morning till late night. I'll work for till the last moment. کہ میں بلوچستان کے لوگوں کی شاید کوئی ڈائریکشن بہتر کر سکوں، شاید کچھ چیزوں پہ بہتری لا سکوں، اور اس نیت کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اس پہ میں کرٹیسزم کو ویلکم کرتا ہوں کہ کوئی پازیٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ اب جو بھی ہو، جتنا ٹائم بھی ہو، وہ بلوچستان کے لوگوں کی خدمت ہو. آصف علی زرداری صاحب اگین ان کا بڑا ایک ایڈورس امیج ہے، وہ کنسٹرکٹ کیا گیا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایک پوری الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ڈیمانڈ کوئی آصف زرداری صاحب نے بھی کبھی کوئی کی آپ سے کوئی؟ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ باپ جو ہوتا ہے، جو فادرلی فگر ہوتا ہے، وہ دیتا ہے لیتا نہیں ہے.
میرے کیس میں تو ایسا ہی ہے. جی اور یہ جو پرسیپشن پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ پھر زرداری صاحب کے اگینسٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کیونکہ میرے فادر کے ٹائم سے انٹریکشن ہے. اگر آپ میرے پرانے کوئی 2013-14 کے انٹرویو دیکھیں بھی تو میں نے کہا کہ آصف زرداری صاحب ہمارے محسن ہیں. تو میں آج تک کہتا ہوں کہ وہ ہماری فیملی کے محسن ہیں، میرے ذاتی طور پہ محسن ہیں. ہمیشہ ایک فادرلی فگر والا انہوں نے رول پلے کیا ہے. گائیڈنس ان کی طرف سے ہوتی ہے. گائیڈنس ہم جب بجٹ بنا رہے تھے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ہمارے ساتھ کوئی 3 سے 4 گھنٹے کی میٹنگ کی اور ایک ایک چیز پہ ان کا فوکس تھا. ابھی جب کوئٹہ تشریف لائے 3 دن زرداری صاحب آ کے وہاں پر رہے. دیکھیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا 3 دن بلوچستان میں رہنا، ڈفرینٹ لوگوں سے ملنا، دس آلویز بیٹر. دس از میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک اسٹیٹ سروس ہے اور گائیڈنس ملتی ہے. یہ جو پرسیپشن ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، آنیسٹ ٹو اللہ، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میرے اندر یہ اخلاقی جرت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میرے اندر یہ اخلاقی جرت موجود ہے کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں. میرے اوپر تو کم سے کم اس طرح کی کوئی چیز میں نے بلوچستان میں نہیں دیکھی ہے. اور یہ پرسیپشن جو ہے میں تو اس کی مذمت ہی کرتا رہا ہوں. یہ بتائیں کہ بلوچستان میں کرپشن ہے؟ جی ہے. یہ اگین یہ ہمارے پاس امیج ہے. جی بلوچستان. اور یہ جو کرپشن ہے ظاہر ہے اس میں آپ کے وزیر بھی ہوں گے، آپ کے پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے. یہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے اگر کہیں کہ اوور نائٹ حل ہوگا تو نہیں ہوگا. بلوچستان میں کرپشن ہے. بلوچستان میں آپ کی کیبنٹ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو شکایت ملتی ہے؟ مناسب نہیں ہے. کچھ شکایتیں آتی ہیں لیکن کچھ دیکھیں جو پارلیمنٹیرین ہوتا ہے نا اس کا فوکس ہمیشہ اس کے کانسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں. وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں وہ ان کی لائیولیہڈ امپروو ہو. لیکن اوور آل اگر یہ کہہ دیں کہ کرپشن میں لوگ انوالو نہیں ہیں، ظاہر ہے کرپشن ہے. ہم نے اینٹی کرپشن کو اسٹرینتھن کرنا ہے. ہم نے ہمارے جو CMIT ہے اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں بڑے عرصے بعد، شاید پہلے بھی ہوتا ہو مجھے اتنا کنفرم نہیں ہے، لیکن اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہمارا چھاپے مار رہا ہے، وہ لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے. یہ ماضی میں کم دیکھا گیا ہے. ہم نے اس کو امپاور کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ میں صرف ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے میری DG اینٹی کرپشن سے، میں اسے ملا بھی نہیں ہوں آج تک. میں نے اس کو کہا ہے کہ میرے سے پہلے لگا ہوا ہے لیکن اس کی انٹیگریٹی کو میں جانتا ہوں کہ وہ ایک ٹھیک آدمی ہے. میں نے اس کو کہا ہے کہ تمہارے پاس پورا اختیار ہے کہ تم اپنے ڈپارٹمنٹ کو پیروں پہ کھڑا کرو، لیجسلیشن کرو. اب ہم لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں سو دیٹ ہم اس کرپشن کی ڈرائیو کو آہستہ آہستہ، یہ جو کرپشن کی بیماری ہے معاشرے میں، اور معاشرے کا ہر فرد پورے پاکستان سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں، چاہے وہ سوسائٹی کے پولیٹیشین ہے یا نہیں ہے، پاور میں ہے یا نہیں ہے، سوسائٹی کا ایک دکاندار ہے، ایک دودھ بیچنے والا ہے. ایز اے سوسائٹی یہ بیماری ہمارے اندر بہت حد تک سرایت کر گئی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں. آخری بات پوچھوں گا، آپ کا کون سا ایسا گول ہے جو چاہتے ہیں آپ کہ اپنی وزارت اعلیٰ میں پورا کر لیں؟ میں نے 3 گولز اپنے لیے سیٹ کیے تھے. ایک گول کیا تھا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے اس کو امپروو کرنا ہے، اس PSDP کو، کہ وہ 100% اپرووڈ اسکیمیں جائیں، اس میں پھر ریویژنز نہ ہوتی رہیں، اور یہ جو 210-20 ارب روپے ہیں یہ گراؤنڈ پہ لگ جائے. ایک تو یہ میرا گول ہے. دوسرا میرا گول ہے کہ میں اس بلوچستان کے 30,000 لوگ، یہ بڑا گول ہے کہ 30,000 لوگوں کو ہم سکلڈ کر کے ہم ان کو باہر بھیجیں، ہم ان کو روزگار میں لگائیں. اور اس کے لیے ہم نے ٹینڈر فلوٹ کر دیا ہے. ان فارمز کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کر رہے ہیں کہ ہم ان فارمز کو ہائر کر رہے ہیں کہ جو ہمیں یہ گارنٹی کریں گے کہ وہ بلوچستان کے بچوں کو ٹرین کریں گے اور ٹرین کرنے کے بعد ان کو روزگار کی گارنٹی دیں گے کہ وہ باہر جائیں، پاکستان کے لیے ریمیٹنسز کا باعث بنے اور ساتھ ساتھ اپنی فیملیز کے لیے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے وہاں پر. دوسرا جو میں نے اپنے لیے گول سیٹ کیا وہ میرے ہیلتھ کے لیے سندھ ماڈل کو اپناتے ہوئے لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر ہم بنا رہے ہیں. NIVCD کے طرز پر ایک ہاسپٹل آلریڈی بنا ہے، اس کو اس کے ساتھ ہم کلب کریں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو زیادہ ہم انہانس کریں. جیسے کوئٹہ کی صفائی ہے، اس میں ہمارا فوکس ہے. ہم 14 اگست میں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. میں جو کام کرتا ہوں ٹائم فریمز کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ظاہر ہے اس میں آگے پیچھے ہوتا ہے، ٹائٹ شیڈیول دیتا ہوں تاکہ ہمارے بیوروکریسی جو ہے وہ اس پہ رہے. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کوئٹہ کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اس کو دے رہے ہیں تاکہ ہم یہ جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو مینج کر سکیں اور کوئٹہ کی صفائی کر سکیں. پھر اس کے بعد یہ جو گورننس، پور گورننس، اور یہ جو سڑکیں برا حال ہے،
کام ہو رہا ہے بلڈنگ کا وہ بند ہے, ہاسپٹلز ہیں, اس کو امپروو کرنے کی کوشش. یہ 4 گولز جو آپ نے بتائے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ بتائیں گے کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ بھی آپ ختم کر لیں گے. یہ ایسا کیوں ہے کہ مسنگ پرسن آپ کے ایجنڈے پر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں مسنگ پرسن میرے ایجنڈے میں ہے. میں اس کا ایز فیڈرل انٹیریئر منسٹر میں نے ایک رپورٹ بھی اس پہ سبمٹ کرائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ڈائسی سا سبجیکٹ ہے, کاؤنٹ میں بڑا ڈائسی ہے, پھر انفورس ڈسپیرنس اور سیلف ڈسپیرنسز میں بڑا فرق ہے. ہمارے ہاں یہ اسٹیبلش کر لینا کہ پہلے یہ اسٹیبلش کر لینا کہ یہ انفورس ڈسپیرنس ہے یا یہ سیلف ڈسپیرنس ہے, پھر اس کے بعد یہ اسٹیبلش کر لینا کہ یہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا ہے, یہ CDD نے کیا ہے, یا یہ کسی BLA نے کیا ہے, کسی تنظیم نے کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے دیر از اے میتھڈ. اس کے لیے ہمارا ایک کمیشن ہے جو پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے, اور 80% پلس کیسز انہوں نے ریزالو کیے ہیں. اب جو نئی رپورٹ آنے لگی ہے اس میں بھی ایک میکنزم بنایا گیا ہے. پھر ہم لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم ایسے سینٹرز بنائیں گے کہ جس میں ہم اپنے مسکرینٹس کو رکھیں گے, ان کو فیملی تک, ان کی فیملیز کو پتہ ہوگا, جیسے KP کا ایک ماڈل ہے کہ وہ وہاں پر ہے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے ساتھ مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھی جو احتجاج کرتے ہیں, اسلام آباد میں بھی آئے, آپ کے ادھر بھی احتجاج کرتے رہے, ان کے احتجاج میں بھی تو وزن ہے. کچھ لوگ تو ان کے لاپتہ ہیں, اور اگر لاپتہ ہیں تو ان کو حل کرنا تو ظاہر ہے چیف منسٹر کا کام ہے. احتجاج کرنا ہر سٹیزن کا حق ہے, رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ ٹو پروٹیسٹ, یہ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. لیکن وہی کانسٹیٹیوشن اس اسمبلی کو, اس کو مینیج کرنے کا اختیار بھی حکومت کو دیتا ہے. اسی لیے آپ حکومت کو پہلے خط لکھتے ہیں, پہلے درخواست کرتے ہیں کہ میں یہاں پر جلسہ کرنا چاہتا ہوں. حکومت آپ کو کہتی ہے یا نہیں یہاں پر بیٹھے. خوشی کی بات یہ ہے کہ مارنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ جو بھی ہمارے ریسنٹ ڈائلاگ ہوئے, اس میں انہوں نے ہمارے اس پوائنٹ کو, جہاں ان کا رائٹ ہے, انہوں نے ہمارے اس رائٹ کو ہمیں ایکسرسائز کرنے کا اختیار دے دیا ہے کہ میں آج کے بعد یا کوئی بھی احتجاج جائے ہوگا تو میں حکومت کو پہلے انفارم کروں گی, اور ہم جگہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے کریں گے کہ آپ نے کہاں احتجاج کرنا ہے. پروٹیسٹ کرنا رائٹ ہے, پر اس کو مینیج کرنا اسٹیٹ کا, حکومت کا رائٹ ہے. تو وہ لیجیٹیمیسی ہماری مان لی ہے, ہم نے یہ مان لیا کہ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. لیکن یہ ضرور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس احتجاج میں جس طرح بلوچ یوتھ نے اس دفعہ ہمارے پولیس کے وینز جلائی ہیں, میرے پاس ایویڈنس ہے, وہ ویڈیو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھائی ہے کہ کس طرح سے ایک خاتون جو ہیں وہ پولیس کو پرووک کر رہی ہیں کہ آپ آئیں میرے ساتھ ہاتھا پائی کریں, جبکہ پولیس خاموشی سے وہاں سے جا رہی ہے. تو یہ ایک سٹوری ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا رائٹ ہے وہ پروٹیسٹ کریں. تو مسنگ پرسن کے معاملے کو حل کرنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھی کوئی بات چیت کر رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ ونس فار آل حل ہو جائے؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے یہ اسٹیبلش کر لینا کہ سیکورٹی فورسز نے ہی مسنگ کیے ہیں لوگ, کیا BLA نے لوگ مسنگ نہیں کیے؟ اگر BLA نے بھی کیا ہے تو اس کا مطلب دیکھیے نا, BLA نے بھی کیا ہے تو یہ سیکیورٹی فورسز کی ناکامی نہیں ہے کہ BLA کر رہی ہے. اقبال مری, عبد الواحد بگٹی, میر ہزار مری, سو اینڈ سو آن, ایک لمبی لسٹ ہے جو بیچارے 2000 سے مسنگ ہیں, 2002 سے مسنگ ہیں. تو یہ ایک بہت سارے لوگ ہیں, اور مسنگ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کوئی ایک بندہ بھی مسنگ ہو. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بندہ مسنگ ہو تو اس کو ڈھونڈیں. لیکن ہمارے ہاں بڑا, یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ڈائسی سبجیکٹ ہے, تو اس کی ڈسکشن اب کیونکہ بہت سارے فورمز میں ہو رہی ہے, تو یہ ریئلائزیشن حکومت کے پاس بھی ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے. سرفراز بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, سرفراز بگٹی صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے, ان کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر اپنا کمنٹ ضرور کریں, اور اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی لیڈ دینا چاہتے ہیں تو talkshock777@gmail.com پہ کیجیے.